बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला, जिस पर अभी भी बहस जो है वो जारी है और इसमें बड़े सवालात जन्म ले रहे हैं। जो जजमेंट आई है 148 पेज की नासिर जावेद राना साहब की, उस पे दर सवालात जन्म ले रहे हैं, वो आपके सामने हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि जिस दिन ये फ़ैसला आया तो उस दिन कमरा अदालत का माहौल क्या था, क्योंकि उससे के हवाले से भी काफ़ी चेम गोइयाँ हो रही हैं और मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ बातें कर रहे हैं। जो हुआ था मैं आपके सामने जो है रख दूँगा, जो हमें नज़र आया उस जेल के अंदर। और इस केस में जो अपील जानी है वो बड़ी क्रूशल सिचुएशन जो है वो इख्तियार कर चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 नए जजेस आ रहे हैं, तो उससे मुतालिक भी बात करेंगे कि कितना अहम होगा इस पे जो बेंच का बनना, और बेंच जो है वो कितना अहमियत का हामिल है इस केस में। और माजी में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई थी ज़मानत की जो दरख्वास्त इमरान खान की, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा था, इन तीनों जो पहलुओं पे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जो सवालात सामने आ रहे हैं उनके हवाले से बात करते हैं। एक तो बड़ा जेन्युइन और बुनियादी सा सवाल है कि पैसा जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान, मतलब रियासत पाकिस्तान के अकाउंट में आना था, या मलक रियाज की वो सेटलमेंट सुप्रीम कोर्ट में जो थी उसके अकाउंट में आना था। ये वजह नज़ा या वजह तनाज़ा जिस पे है, प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ ये है, जिसको एहतसाब अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये पैसा एक्चुअली रियासत पाकिस्तान के अकाउंट में आना था, लेकिन इमरान खान और शहजाद अकबर और दीगर लोगों ने मिलकर मिली भगत से पैसा जो है वो मलक रियाज के सुप्रीम कोर्ट सेटलमेंट अकाउंट जो है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र करवाया, और उसके बदले उन्होंने अलकादर ट्रस्ट और अलकादर की ज़मीन डोनेशन और बुशरा जो फ़रग होगी के नाम पे कुछ जो है वो ज़मीन ली। तो ये अदला बदला हुआ, ये केस है सारा प्रोसिक्यूशन का, और अदालत ने एक्सेप्ट किया है। अब इस पे सवालात क्या जन्म ले रहे हैं 148 सफ़ात के इस जो है वो फैसले पर। तय ये होना है कि ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा था या नहीं था। अगर ये कोई तय ना हो सका तो फिर जो है वो इमरान खान की इस सज़ा ये बरकरार नहीं रह सकेगी। और तय करने के लिए अदालत ने कौन कौन सी ग्राउंड्स ली हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो डीड है कॉन्फिडेंशियलिटी की, उस डीड के हवाले से ये बताया गया कि फॉरेन ऑफिस को एक जो है वो ईमेल मौसूल हुई। अब ईमेल में ये जो अटैच थी जो डीड है, और उस डीड में ये बताया गया कि ये पैसे जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को आने थे या जो भी था। अब मामला ये है कि वो जो ईमेल है उसका वो कैसे साबित होगी कि वो ओरिजिनल है, असली ईमेल है, और वो भेजने वाला कोई ओरिजिनल अकाउंट है। ये तब ही साबित होता है अदालतों में कि जब उसको भेजने वाला विटनेस बन जाए। बेशक वो जो है वो वीडियो लिंक पे आज आकर दे दे, स्टेटमेंट दे दे, या फिर ये है कि यहाँ पाकिस्तान में उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव हो एनसीए का, वो उसमें विटनेस बन के गवाही दे दे। तो इसमें ना तो फॉरेन कोई विटनेस आया है, ना ही पाकिस्तान में कोई रिप्रेजेंटेटिव एनसीए का विटनेस आया है कि ये ईमेल वाकई ही एनसीए ने भेजी थी। प्रोसिक्यूशन का ये दावा है इसके मामले में कि यहाँ पे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने इसकी तस्दीक की है। तो कानून में अदालत के सामने साबित करने के लिए जिसने तस्दीक की होती है वो वही स्टेटमेंट जाके कोर्ट के सामने रिकॉर्ड कराता है, तो फिर वो कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बगैर सिर्फ प्रोसिक्यूशन का कह देना कि उसने तस्दीक की है ये काफ़ी नहीं है। तो इसलिए ये जो ईमेल है जिसमें डीड मतलब वो जो उसमें एक तो जो एग्रीमेंट है उसका एग्रीमेंट का हवाला भी उसमें दिया गया है कि जो मलक रियाज और एनसीए के दरमियान हुआ, और उसके बाद ये डीड का जिक्र भी है। तो ये तब तक इसको 100% इसको नहीं माना जा सकता जब तक कि इसमें भेजने वाला या इसकी तस्दीक करने वाला इस केस में बतौर गवाह पेश ना हो, और वो गवाह बतौर गवाह पेश नहीं हुआ। तो ये जो एक लाइन है कि जिस जरिए से ये इनको ये मिला डॉक्यूमेंट,
وہ جو ہے وہ اس کو حتمی طور پر نہیں مانا جا سکتا. قانون کی نظر کی میں بات کر رہا ہوں, لیکن عدالت نے مان لیا کیونکہ ہائی کورٹ میں جا کر یہ معاملہ جو ہے وہ آئے گا. دوسرا, جو پراسیکیوشن نے کہا کہ وہ جو ملک ریاض اور این سی اے کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے, اس ایگریمنٹ کی کاپی کبھی بھی سامنے نہیں آئی, نہ پراسیکیوشن نے پیش کی, نہ اس حکومت نے. اب یہ حکومت جو ہے وہ اپریل 2022 سے لے کر آج تک یہ حکومت کنٹینیوٹی ہے, اور ابھی جنوری 2025 ہو چکا ہے, تو تقریباً 2 سال سے قریب جو ہے وہ ان کا عرصہ ہو چکا ہے. تو انہوں نے وہ ڈاکومنٹ نہ تو پبلک کیا ہے, نہ ہی عدالت کے سامنے پیش کیا ہے, اور نہ ہی اس پہ کے حوالے سے کوئی بات ہے کہ این سی اے اور ملک ریاض کے درمیان جو ایگریمنٹ تھا وہ ایگریمنٹ کیا تھا. اگر وہ ایگریمنٹ سامنے نہیں آتا, جس کے حوالے سے کل عمران خان نے کہا ہے پبلک کر دیں, اس ایگریمنٹ کو دیکھا جائے گا, پبلک دیکھ لے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے, وہ ایگریمنٹ سامنے نہیں آتا تو اس کی سچویشن سائفر جیسی ہو سکتی ہے. جو سائفر آیا تھا یہاں پہ, اور سائفر کے بعد جو کوئی صورتحال بنی تھی, عدالت نے آخر میں یہ کہا تھا کہ وہ سائفر کی کاپی نہیں ہے یہاں پہ, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ سائفر میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہ نہیں لکھا ہوا. کیونکہ ایک فریق کہہ رہا ہے کہ یہ عمران خان کہتا ہے کہ ریاست پاکستان کا پیسہ نہیں تھا اور ملک ریاض کا ہی تھا اور اس کے اکاؤنٹ میں چلا گیا. اسٹیٹ کہتی ہے کہ نہیں, پروسیکیوشن کہہ رہی ہے کہ ریاست پاکستان کا تھا. تو جب تک وہ ڈاکومنٹ سامنے نہیں آئے گا تو کیسے حل ہوگا؟ تو ایک ای میل, اور دوسرا ان کا پروسیکیوشن وٹنس ہے, گواہ نمبر ہے 4, ان کا ایک بیان ہے. اس بیان میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ڈاکومنٹ کابینہ ڈویژن کے پاس ہے. تو اگر یہ کبھی کابینہ ڈویژن کے پاس یہ ڈاکومنٹ ہے تو اس ڈاکومنٹ کو حکومت نے عدالت کے سامنے پیش کیوں نہیں کیا, اور پبلک کیوں نہیں کیا, کیوں نہیں اس پہ بات کی جاتی؟ یہ وہ سوال ہے جس سوال کا جواب اپیل میں جو ہے وہ ان کو دینا پڑے گا. اگر نہیں دیں گے تو ڈیفینیٹلی جو شک کا فائدہ ہے آخر میں ملزم کو جب ہوتا ہے. تو یہ دوسرا یہ ڈاکومنٹ کی بات آ گئی. تیسری جو بات ہے, انہوں نے کہا کہ جو شہزاد اکبر نے جو نوٹ لکھا کابینہ کو 3 دسمبر کا, اس نوٹ میں یہ ذکر ہے. تو عمران خان کے وکلا سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس نوٹ میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ اس نوٹ میں تقریباً 6-7 پیراگراف ہیں, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالت شہزاد اکبر کے لکھے ہوئے پیراگراف 10 کو مان لے اور پیراگراف 3 کے حوالے سے کہے کہ نہیں اس نے یہ جو ہے وہ غلط کیا ہے. یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس نے جو چیز چھپائی ہے؟ اس چھپانے عدالت از خود تو ازیوم نہیں کر سکتی نا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ازیوم نہیں آپ نے کرنا, آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے کہ کوئی گواہ آئے گا, گواہ کہے گا کہ نہیں یہ بات اس نے غلط کی ہے, یہ ایسا نہیں ہے, ایسا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ نہیں ہے بلکہ یہ ملک ریاض کے اس اکاؤنٹ کا حوالہ دے رہا ہے. تو یہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ کا حوالہ دینا غلط ہے, بلکہ اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے اور اس کے لیے یہ ڈاکومنٹ ہے یا یہ گواہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ عدالت یہ نہیں کر سکتی, اور عدالت یہ بھی نہیں کر سکتی اس نوٹ میں سے 4 پیراگراف ہیں ان کو اٹھا لے اور 3 کو جو ہے وہ کہے کہ یہ ہم نہیں استعمال کریں گے. کسی بھی ڈاکومنٹ جو عدالت جس کو مان رہی ہو اس پورے ڈاکومنٹ کو ماننا ہوتا ہے, اس ڈاکومنٹ کے ایک حصے کو نہیں ماننا ہوتا. یہ بات میں کر رہا ہوں جو ابھی عمران خان کے وکیل بھی کہہ رہے ہیں, اور ہم نے سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دیکھا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح طور پر یہ کہا تھا, جب 342 کی سٹیٹمنٹ آئی تھی, عمران خان کی سٹیٹمنٹ تھی, تو اس سٹیٹمنٹ کے ایک حصے کو اس وقت کی پروسیکیوشن لینا چاہ رہی تھی. تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ بھائی نہیں, اور یہ سلمان صفدر نے اعتراض بھی اٹھایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پھر 342 پوری لینے پڑے گی, 342 پہ تو اور بھی بہت کچھ تھا, تو اس لیے اس نوٹ کے ایک حصے کو نہیں لیا جا سکتا. تو یہ ایک اس میں تیسرا ایلیمنٹ ہے. اور چوتھا ہے کہ جون 2022 میں جو کمیٹی تھی, خواجہ آصف کی کمیٹی تھی, کابینہ کی جو ذیلی کمیٹی تھی, اس کمیٹی نے اس کو کہا کہ یہ بادی النظر میں ریاست پاکستان کا پیسہ ہے. اب بادی النظر میں بات جو ہے وہ تب کی جاتی ہے جب ازیوم کر لیں آپ یہ کہہ لیں کہ ہاں یہ جو سرکمسٹانسز ہیں, چیزیں ہیں, یہ مطلب کلیئرٹی کے ساتھ یہ لکھا ہونا کہ یہ اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے. اگر نہ لکھا ہوا ہو تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ وادی النظر میں پرامہ فشا یہ جو اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے. تو اس کمیٹی نے یہ لکھا تھا کہ یہ اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے. پھر اس میں جو چیز تھی اے آر یو کی ایک پریس ریلیز, کہ اے آر یو کی پریس ریلیز جو آئی تھی اس کا حوالہ بھی عدالت نے دیا تھا کہ اے آر یو کی پریس ریلیز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے. تو اس کے حوالے سے وہ جو اور دوسری این سی اے کی پریس ریلیز میں اسٹیٹ آف پاکستان, اس پہ جو ڈیفنس ہے
ان سے میرا سوال تھا کہ آپ کا اس پہ کیا ڈیفینس ہے، مطلب عمران خان کے وکلا کا. وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس پہ شہزاد اکبر نے بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پاکستان یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. یہ ان کا ویسے آرگومنٹ ہے، اب دیکھنا ہوگا کہ کورٹ کے سامنے یہ کیسے اس کو کرتے ہیں. یا جو این سی اے ہے اس نے مزید جو ہے وضاحت جاری نہیں کی، یا این سی اے کا وہ جو ایگریمنٹ ہے، جو سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہے ملک ریاض اور اس کا این سی اے کا سامنے نہیں آیا. تو جب تک وہ سامنے نہیں آتا تب تک چیزیں طے نہیں ہوتی. تو یہ اے آر یو کی جو پریس ریلیز ہے، یا جو شہزاد اکبر نے اس پہ وضاحت دی ہے، یا این سی اے کی جو پریس ریلیز ہے، اس پہ ان کے وکلا کا، عمران خان کے وکلا کا یہ موقف ہے. یہ کہتے ہیں اے آر یو کی پریس ریلیز پہ ڈیٹ نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے، اور اس طرح کے جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے جو ہے وہ نہیں کیے گئے. اس وجہ سے یہ جو ہے وہ نہیں مانا جا سکتا. اس میں ایک تو یہ 4-5 چیزیں ہو گئی جس پہ سوالات جو ہے وہ آنے ہیں کہ اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے، یعنی یہ ڈائریکٹلی کوئی ڈاکومنٹ ابھی تک جو ہے وہ نہیں آیا سامنے جس کو کہا جائے کہ یہ ہے. کیونکہ وہ نوٹ کے پہ جب بات عدالت کرتی ہے تو نوٹ پہ بھی assumptions کی بنیاد پر، یا نوٹ میں سے ایک اگر پیراگراف آپ لیں گے تو ایک پیراگراف میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ اس کے اکاؤنٹ میں جائے گا. اس کا اکاؤنٹ کا حوالہ دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کا، جو کابینہ کو نوٹ جو ہے وہ 3 دسمبر 2019 کا لکھا گیا ہے. اس کے بعد ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ جو سوالات جنم لے رہے ہیں اس حوالے سے، اس ایک چیز یہ ہوگی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو پیسہ ہے جو ٹرانسفر ہوا ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ تاریخیں ہیں. ایک تو 3 دسمبر 2019 کو کابینہ کی منظوری ہوئی کہ پیسہ ٹرانسفر کیا جائے. اس پر عدالت جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، جب عمران خان کی ضمانت کی درخواست آئی تھی تب انہوں نے لکھا تھا کہ اس کا جو اثر ہے، جب وفاقی کابینہ نے 3 دسمبر 2019 کو منظوری دی تو اس کا جو عمل درآمد ہے اس کے بعد یہ شروع ہوگا، اس سے پہلے جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. لیکن تقریباً 5-6 دن پہلے 29 نومبر 2019 کو 102 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ چکا تھا. پھر 3 دسمبر 2019 کو 34 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا. پھر مئی 2022 مطلب پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی 34 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا. مطلب پی ڈی ایم کی حکومت نے بھی جب 10 اپریل 2022 کو وہ آ چکے تھے اور مئی 2022 میں یہ پیسہ آیا تو انہوں نے بھی اس کو روکا نہیں ہے. اور یہ پیسہ جو ہے آیا ٹوٹل 171 ملین پاؤنڈ ہے، 190 نہیں ہے. تو یہ تھوڑی سی تاریخیں جو ہے وہ بڑی اس میں انٹرسٹنگ ہے، تو وہ میں نے آپ کو بتاؤں. تو یہ ٹوٹل 171 ملین پاؤنڈ ہے. اور دوسری جانب جو پیسہ دیا گیا ہے جس کی اکنالجمنٹ بشرا بی بی نے کی تھی، وہ جو پیسہ بھی بڑا تقریباً جو 29 کروڑ روپیہ بنتا ہے. یہ سارا القادر ٹرسٹ کی زمین، اس پہ بننے والی جو بلڈنگ ہے، اس پہ جو فرنیچر آیا، اس کے کمپیوٹرز آئے، سارا کچھ جو کچھ بھی تھا، تو یہ تقریباً اماؤنٹ جو ہے وہ 30 کروڑ کے لگ بھگ بنتی ہے. جو سارا خرچہ آیا تھا اس پہ جو ڈونیشنز دی گئی سارا کچھ، کیونکہ اکنالجمنٹ ڈیڈ جو ہے وہ اس کو دی تھی، اکنالجمنٹ کی تھی بشرا بی بی نے، اسی بنیاد پر بشرا بی بی کو اس میں سزا ہوئی ہے. تو 171 ملین پاؤنڈ آ رہا ہے جو پاکستان سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ تقریباً 30 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ. تو یہ 171 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ 60 ارب روپے یا اس سے زیادہ جو ہے بنتے ہیں. اس کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ تقریباً بنتے ہیں 60 ارب اور 28 کروڑ. یہ بیلنس شیٹ ہے. تو یہ معاملہ ہے. تو اس حوالے سے اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس حوالے سے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں جو ہے وہ فکس ہونی ہے. یہ سوالات تو ہیں ہی ہیں، فکس ہونی ہے. اور وہاں پہ اعظم خان اور راجہ انعام امین مناس 2 ججز نئے ایڈیشنل ججز آ گئے ہیں. تقریباً جب یہ فیصلہ آنا تھا تو اس فیصلے سے پہلے چیم گوئیاں شروع ہو گئی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 نئے ججز آئیں گے، پھر اپیلیں جو مقرر ہوں گی. تو وہ جج صاحب کھینچتے 18 دسمبر کو فیصلہ محفوظ کیا، 23 کو سنانا تھا نہیں سنایا، 6 جنوری کو سنانا تھا نہیں سنایا، 13 جنوری کو سنانا تھا نہیں سنایا، 17 جنوری کو سنایا جس دن ان 2 ججز کی تعیناتی ہوئی. اور ان ججز کی تعیناتی کے ساتھ ہی پیر کو مطلب کل یہ حلف بھی اٹھانے جا رہے ہیں. تو بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان ججز کو بھی اس بینچ میں شامل تو نہیں کیا جائے گا جو عمران خان کی اور بشرا بی بی کی اپیلوں کو سنے گا، کیونکہ بینچ کی تشکیل بہت اہمیت کی حامل ہوگی. ایک بات جو القادر ٹرسٹ کے جو سی ایف او تھے، چیف فائنینشیل آفیسر، ان کی جانب سے ایک چیز جو ہے وہ آئی تھی کہ انہوں نے کوئی مالی فائدہ نہیں لیا. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت کی سٹیج پر عمران خان کے کیس میں مئی 2024 میں کہا تھا کہ یہ فردر انکوائری کا کیس ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں مالی فائدہ لیا ہی نہیں ہے.
پھر عدالت نے جو ڈاکومنٹ تھا کہ وہ ریکارڈ پہ نہیں ہے، کہ ملک ریاض اور این سی اے کے درمیان جو اگریمنٹ ہے وہ ریکارڈ پہ نہیں ہے، یہ بھی کہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اور اس وقت بھی یہی سچویشن ہے کہ نہ وہ ریکارڈ پہ ہے اور وہ سی ایف او کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی ریکارڈ پہ ہے. تو یہ میں ساری جو باتیں میں نے کی ہیں یہ قانونی لحاظ سے کی ہیں. اخلاقی لحاظ سے بات مختلف ہوتی ہے، کنفلکٹ آف انٹرسٹ اور یہ وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن قانونی پہلوؤں پہ میں نے اپنے ولاگ میں بات کی ہے. آپ اس پہ فیڈ بیک ہمیں دیجیے گا اور ہمیں کامنٹ کیجیے گا. کل اپیل دائر ہوگی عمران خان صاحب کی، اور اگلے 2-3 دنوں میں اس پر بینچ بنے گا. بینچ کون سا ہوگا اس اپیل میں سب سے اہم مرحلہ وہی ہے. اس کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیس کس طرف جائے گا. ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.